أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ पारा नंबर 13 में सूरह यूसुफ हम शुरू कर रहे हैं। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। और मैं अपने आप को खताओं से पाक नहीं बताता हूँ, बेशक इंसान का नफ्स बुराई पर बहुत ज़्यादा उभारता है, सिवाय उस नफ्स के जिस पर मेरा रब रहम करे। बेशक मेरा रब बड़ा मग़फ़िरत करने वाला निहायत मेहरबान है। सूरह यूसुफ में हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए बहुत साल जो है वो जेल में रहे, और सिर्फ इसलिए ताकि उनको वो जो मुआशरे की औरतें हैं जो उनके पीछे लगी हुई हैं, जो एलीट तबके की हैं, बड़े ख़ानदानों की हैं, जिनको कोई छेड़ नहीं सकता, पूछ नहीं सकता, कह नहीं सकता, मना नहीं कर सकता, और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो बेगुनाह जेल में रहे। अब ये देखिए कि जब उनका निकलने का वक्त आता है तो भी बादशाह उनको कह रहा है और सब उनको वापस निकलने के लिए आमादा कर रहे हैं, लेकिन वो ये क्या कहते हैं कि पहले मुझे प्रूफ किया जाएगा कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। और फिर जब वो साबित हो जाता है कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, तो भी अगर आप उनके ये कलिमात देखें कि मैं अपने आप को खताओं से पाक नहीं, यानी कि फिर भी वो ये कह रहे हैं कि मैं कोई पाक बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ और फलाना महीने। अब इतना आजिज़ी वाला रवैया है उनका। हम्म। और ये भी फरमा रहे हैं कि ये तो अल्लाह की रहमत थी, कि उसने मुझे इन बुरे कामों से बचा लिया, क्योंकि इंसान का जो नफ्स है, जो इंसान के अंदर है, वो तो उसको बुराई पे ही उकसाता रहता है। इसको कहते हैं नफ्स अम्मारा। ठीक है, जो इंसान को बुराइयों के ऊपर आमादा करता है और उकसाता रहता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हमें रहमत मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फिर जिसके ऊपर रहम करता है उसको बुराइयों से बचा भी लेता है। और बादशाह ने कहा, उसे मेरे पास लाओ, मैं उसे अपना खालिस साले बंदा बना लूँगा, यानी मैं सिर्फ उसको अपने करीब का रखूँगा, अपने बहुत क्लोज बंदा हो जाएगा मेरा। क्योंकि वो इतना इम्प्रेस हो गया बादशाह कि इतना अमानतदार शख्स है ये, कि ये किसी और की गलती के ऊपर खुद जेल में रहा, और इसने जो है वो गलत काम करने का इरादा भी नहीं किया। बस जब उनसे बात की तो कहा, तुम आज से मेरे नज़दीक साहिब मर्तबा और काबिल एतमाद हो। क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द। यूसुफ ने कहा, आप मुझे मुल्क के ख़जानों का ज़िम्मेदार बना दीजिए, मैं बेशक इनकी खूब हिफाजत करूँगा और मुझे इस काम की अच्छी मालूमात भी है। इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, ये टू क्वालिटीज़ होती हैं जब भी किसी ओहदे के ऊपर इंसान, उसको एक तो उस चीज़ का इल्म होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए, और हफीज़ हिफाजत करने वाला होना चाहिए कि वो उस माल को कैसे खर्च कर रहा है। ठीक है। और इस तरह हमने यूसुफ को सरजमीन मिस्र का इख्तिदार दे दिया, ताकि इसमें जहाँ चाहें रहें, हम अपनी रहमत से जिसे चाहते हैं देते हैं, और हम नेक अमल करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करते। और यकीनन आखिरत का अजर व सवाब उन ईमान वालों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा जो दुनिया में अल्लाह से डरते रहते हैं। और यूसुफ के भाई आए और उनकी मजलिस में दाखिल हुए तो उन्होंने सब को पहचान लिया, और उन सब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना। और जब उनका गल्ला इन्हें दे दिया तो कहा कि तुम अपने इस भाई को लाओ जो बाप की तरफ से तुम्हारा भाई है। क्या तुम देखते नहीं कि मैं पूरा पूरा नापता हूँ और मेहमान नवाज भी सबसे अच्छा हूँ। तो अब मिस्र में वो जो 7 साल जिसमें खूब खूब गल्ला उगना था और खूब बारिशें बरसनी थीं, वो गुजर चुके हैं। गल्ला स्टोर करवा लिया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारे मुल्क के अंदर ऐसी स्ट्रैटेजी की, ऐसी प्लानिंग की कि ज़बरदस्त तरह से वो गला जो है वो स्टोर हुआ है। और अब चूंकि वो जो कहत है उसका असर दूर दराज की बस्तियों पे भी पड़ रहा है, तो वो दूर दूर से लोग आ रहे हैं वो गला लेने के लिए। अब हज़रत यूसुफ के भाई तो आ रहे हैं, लेकिन बिन्यामीन जो हज़रत यूसुफ के अपनी माँ से थे, वो नहीं आए हैं। और वो चूंकि भाई उनका गला भी लेके जा रहे हैं,
تو ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ بھئی آپ اپنے بھائی کو کیوں نہیں لے کے آئے، وہ تو جوان ہے، چلو بوڑھے لوگوں کو تو آپ نہیں لا رہے، وہ سفر نہیں کر سکتے، لیکن جوان کا تو نام لے کے آپ نہ لے کے جائیں نا، آپ اس کو لے کے آئیں خود۔ تو بس اگر تم اسے نہیں لائے تو تمہارے لیے میرے پاس غلہ نہیں ہے، اور میرے قریب بھی نہ آنا۔ اب یہ انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ وہ اپنے بھائی سے ملنا چاہ رہے تھے، اتنے سالوں سے، آپ دیکھیں کتنے سال گزر گئے تھے، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے بھائی کو پیش کیا جائے، لے کے آیا جائے تاکہ وہ ان سے مل سکیں۔ انہوں نے کہا ہم پہنچتے ہی اس کے باپ کو اسے ہمارے ساتھ بھیجنے پر راضی کریں گے، اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ان سب کی رقمیں ان کے سامان میں رکھ دو، جب اپنے گھروں کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد اسے پہچانیں گے تو امید ہے دوبارہ آئیں گے۔ یعنی اگر پیسہ بھی ان کے پاس ہوگا تو اور ہی جلدی آئیں گے، ورنہ تو بہانہ ہو سکتا تھا نا کہ پیسے نہیں ہیں۔ جب اپنے باپ کے پاس واپس پہنچے تو کہا اے ابا، آپ ہمارے لیے غلہ بند کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، جانے دیجئے تاکہ ہمیں غلہ ملے، اور ہم بے شک اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یعقوب نے کہا اس بارے میں تم پر میرا بھروسہ کرنا بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا اس سے قبل اس کے بھائی کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا، اس لیے اللہ ہی سب سے اچھا حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ کیوں اس کا انہوں نے یہ کہا؟ اس سے یہ مراد تھی کہ بھئی تمہارے اوپر میں بھروسہ نہیں کر سکتا کیونکہ تم کوئی حفاظت نہیں کرتے، حفاظت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی رقم انہیں واپس کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا اے ابا، ہمیں کیا چاہیے کہ یہ تو ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی، ہمیں ساری ہماری رقم واپس مل گئی، اور اپنے گھر والوں کے لیے غلہ حاصل کریں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ اور بھی زیادہ ملے گا جو تھوڑا ہی بادشاہ پر گرا ہے۔ یعنی بادشاہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ایک غلہ دینا، یہ آپ سمجھ لیجئے ٹرک لوڈ غلے کا نا، تو پورے سال کا یہ غلہ لے کے آ رہے تھے، یا بہت زیادہ عرصے کا غلہ پورے اونٹوں کے اوپر لاد کے۔ تو یعقوب نے کہا میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جانے دوں گا یہاں تک کہ تم مجھ سے اللہ کے نام کا پختہ عہد کر لو کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، اللہ یہ کہ تم سب تم سب جو ہے وہ گھیر لیے جاؤ، یعنی تمہیں اگر سب کو ہی پکڑ لیا جائے تو ٹھیک ہے، میں سمجھ لوں گا کہ کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، لیکن تم وعدہ کرو گے، اللہ کا پکا وعدہ کرو گے تم اس کو واپس لے کے آؤ گے۔ بس جب سب نے ان سے پختہ عہد کر لیا تو کہا ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا ضامن اللہ ہے۔ اور یعقوب نے کہا میرے بیٹو، تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور اللہ کی طرف سے کسی مقدر حکم کو میں تم سے نہیں ٹال سکتا ہوں، ہر حکم اور فیصلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور بھروسہ کرنے والوں کو بھی صرف اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ الگ الگ دروازوں سے اس لیے کہا جانے کو کیونکہ وہ تگڑے، لمبے چوڑے بھائی سب تھے، اور آپ یہ دیکھیں کہ 11 بندے ایک ہی فیملی کے جب آ رہے ہوں تو لوگ بھی تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ کوئی خرابی نہ کریں اور یہ ہمارے ساتھ کہیں برا نہ کریں، تو اس سے کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو یا کوئی نظر نہ لگے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے خاص طور پر یہ تاکید کی۔ وہ الگ دروازوں سے گئے بھی، لیکن جس کا ڈر تھا یعقوب علیہ السلام جو خوف کر رہے تھے کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو، اس سے پھر بچ نہیں سکے نا۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام تو یہ چاہ رہے تھے کہ سب بھائی جو ہیں وہ واپس ان کے پاس آ جائیں خیریت سے۔ اور جب وہ لوگ مصر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، تو یہ تدبیر اللہ کی تدبیر کو ان سے نہیں ٹال سکتی تھی۔ یہ تو یعقوب کے دل کی ایک بات تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور ہم نے انہیں جو علم دیا تھا اس کے سبب وہ خوب جانتے تھے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے قریب کر لیا اور کہا میں ہی تمہارا بھائی ہوں، یہ لوگ جو کچھ اب تک کر رہے ہیں اس کا غم نہ کرو۔ اتنے سال کی جدائی تھی، آپ سوچئے، ایک محبت تھی چھوٹے بھائی کے لیے، اور بڑے بھائیوں کو تو انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ وہ کون ہے، لیکن چھوٹے بھائی کو فوراً ہی جو ہے وہ بتا دیا۔ بس جب ان کا غلہ انہیں دے دیا تو اپنے بھائی کے سامنے سامان میں پینے کا پیالہ رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ وہ لوگ
اعلان کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ بادشاہ کے لوگوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، اور جو اسے حاضر کرے گا اسے ایک اونٹ غلہ اور زیادہ دیا جائے گا، اور اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، اور ہم نے کبھی چوری نہیں کی۔ بادشاہ کے لوگوں نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو چور کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا جس کے سامان میں پیالہ نکلے گا وہی اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے گا، ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو سزا تھی یہ یعقوب علیہ السلام کے قانون کے مطابق تھی۔ اس وقت جو یعقوب علیہ السلام نبی تھے نا، اور ان کی شریعت تھی کہ لاز تھے، تو مصر کے اندر یہ قوانین نہیں لاگو تھے، اور اس میں جو ہے وہ اور سزا ملتی تھی۔ اب دیکھیے کہ حالانکہ یہ بھائی مصر آئے ہوئے تھے اور اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مصر کے قانون کے مطابق سزا دی جاتی، لیکن انہوں نے، چونکہ حضرت یوسف کو معلوم تھا کہ چور کی کیا سزا ہوتی ہے، کہ اسی کو رکھ لیا جاتا ہے، اسی کو غلام بنا لیا جاتا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ تجویز کیا کہ آپ اپنے قانون کے مطابق سزا دے دیجئے۔ یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں میں تلاش کرنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے تھیلے سے پیالہ نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ وہ شاہ مصر کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، سوائے اس کے کہ اللہ ایسا ہی چاہے۔ ہم جسے چاہتے ہیں کئی درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر جاننے والے کے اوپر اس سے بڑا جاننے والا ہوتا ہے۔ یعنی ایک کے اوپر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم والے ان کے درجات مقرر کرتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، ان کے علم کی وجہ سے ان کے بھائی کی کمپنی مل سکی، یا بھائی ان کے پاس رک سکے، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز تھی، کیونکہ حضرت یوسف جو ہیں وہ اتنے عرصے کے لونلی تھے، اتنے اکیلے تھے، تو اب یہاں پر ان کی وہ لونلینس دور ہو گئی۔ لیکن جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے ابھی بھی اذیت دینا بند نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف نے کہا یوسف نے ان کی اس کذب یعنی اس جھوٹ کو اپنے دل میں چھپائے رکھا، اور اس کا اثر اپنے اوپر ظاہر ہونے نہیں دیا، اور دل میں کہا تم کتنے برے لوگ ہو، اور جو جھوٹ تم بول رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے، یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے اور کہیں گئے تو انہوں نے کسی گھر پہ بت رکھے ہوئے دیکھے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو چونکہ شروع سے ہی یہ چیز بری لگتی تھی، تو دل کے اندر توحید کا، اللہ کا جو اللہ کی محبت تھی، توحید کا شوق تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے وہ بت اٹھا کے اس کو لے جا کے کہیں توڑ دیا تھا، جس کے بعد ان کے بھائیوں نے کیا الزام لگایا کہ یوسف نے چوری کی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام جو تھے وہ پہچان رہے تھے بھائیوں کو، ان کی بات کو، ان کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کس بات کے اوپر وہ بات یاد کی جا رہی ہے، لیکن ابھی اس وقت پبلک میں اس طرح بنیامین کے کی چوری کے اوپر ان کے بھائیوں کا وہ، حالانکہ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے تو خود یہ ساری ترکیب کی ہوئی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو پتہ ہے کہ یہ تو بنیامین جو ہے انہوں نے بھی چوری نہیں کی، اور یوسف علیہ السلام نے بھی نہیں کی تھی، لیکن ان کے بھائیوں نے وہ الزامات لگانے ابھی بھی نہیں چھوڑے، اور ان کا جو ان کی جو نفرت ہے وہ ابھی بھی سامنے نظر آئی، جو بغض ہے ان کا تو دل میں یوسف علیہ السلام کے خلاف، بنیامین کے خلاف، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا ہوتا ہے کہ اب وہ جا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اے عزیز، اس کا ایک بہت عمر رسیدہ بوڑھا باپ ہے، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی ایک کو لے لیجئے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نیک دل انسان ہیں۔ عزیز نے کہا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، تب تو ہم یقیناً ظالم ہو گئے۔ جب وہ لوگ اس کی جانب سے بالکل نا امید ہو گئے تو ایک ساتھ الگ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے، یعنی وہ اب سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، کہ ابا جان نے تو ہم سے پکا وعدہ لیا تھا، ہم اس کو چھوڑ کے جب کیسے چلے جائیں؟ ایک غیر ملک ہے، بالکل ان نون ملک ہے، اور اس کے اندر بھائی کو چھوڑ کے ہم چلے جائیں؟ تو بڑے بھائی نے کہا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کے نام پر عہد و پیمان لیا تھا، اور اس سے پہلے یوسف کے سلسلے میں تم سے جو تقصیر ہو چکی، تم سے جو غلطی ہو چکی وہ تمہیں معلوم ہی ہے، اس لیے میں اس ملک سے واپس نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دیں، یا اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ جو بڑا بھائی ہے یہودا اس کا نام کہلاتا ہے، اور یہی وہ تھا جس نے یوسف علیہ السلام کے قتل کرنے سے منع کیا تھا بھائیوں کو۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ بڑے بھائی کا مشورہ تو یہ مان لیتے ہیں لوگ، لیکن
بڑے بھائی کے جو اگر دل میں کوئی بہتری ہوتی بھی ہے، لیکن وہ اس طرح سے نہیں ان کو خیر کی طرف آمادہ کرتا کہ وہ مکمل طور پر برائی سے روک ہی دے، ٹھیک ہے۔ اور تقصیر یعنی ان کی کمی ہوئی، میننگ کہ حضرت یوسف کے ساتھ جو کچھ بھی انہوں نے کیا، تو والد نے جس طرح سے آ، اس اس کے بعد جو والد کی جو غم تھا، جو ان کا افسوس تھا، مطلب یہ لوگ کبھی بھی اس کو پورا نہیں کر سکے کہ کسی طرح والد کو جو ہے کوئی خوشی دے سکیں۔ اب یہ جو ان کی آپ دیکھیں جو والد کی طرف میلان ہے نا، وہ کوئی محبت کی بیسس پر نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ خوب محبت کرتے ہیں، ورنہ کسی کے ساتھ اگر محبت کی جاتی ہے تو اس کی محبوب ترین چیز ان سے چھینی نہیں جاتی۔ اور ان کا جو انداز ہے وہ بالکل ہی ایک ایول قسم کا، ایک شر پر مبنی انداز ہے جو یہ کام کرتے ہیں بھائی۔ تو اب کہتے ہیں تم لوگ اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ اور کہو ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی اور ہم نے جو جانا ہے اسی کی گواہی دی، اور غیب کی باتوں کی ہمیں کچھ خبر نہیں۔ اور آپ اسی بستی والوں سے پوچھ لیجئے، یعنی جو وہاں رہتے ہیں لوگ، ان سے پوچھ لیں جہاں ہم گئے تھے، اور اس قافلے والوں سے بھی جن کے ساتھ ہم واپس آئے ہیں، اور یقین کیجئے کہ ہم تو سچے ہیں۔ یعقوب نے کہا بلکہ تمہاری ذہنوں نے، تمہاری نفسوں نے، بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب نے کہا بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہاری لیے ایک سازش گھڑ لی ہے، تمہارے لیے یہ کام آسان بنا لیا ہے، فصبر جمیل، بس مجھے تو صبر سے کام لینا ہے، صبر اچھا بہترین خوبصورت صبر کروں گا میں۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ ان سب کو اللہ میرے پاس لے آئے گا، ان هو العلیم الحکیم، بے شک وہ بہت جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ ہے ہوپ، یہ ہے امید کہ ایک بیٹا ان سے چھن رہا ہے، لیکن وہ امید کیا کر رہے ہیں کہ دوسرا بیٹا بھی ساتھ آ جائے گا، جب وہ ملیں گے تو دونوں بیٹے مل جائیں گے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور ان سے واپس پلٹے۔ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ، تو اب وہاں پر حضرت یوسف کے اوپر افسوس کرنے لگے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان بھائیوں کے سامنے نہیں کر رہے، بلکہ ان کے پیچھے کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے بھائیوں کے سامنے افسوس کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ ان کے دل پہ کوئی مرہم نہیں رکھیں گے، بلکہ اوٹ پٹانگ فضول قسم کی باتیں کریں گے۔ تو اب انہوں نے حضرت یوسف کی یاد میں وہ اتنے غمگین ہیں، اتنے غمگین ہیں کہ کیا ہوا، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، من حزنی، غم سے، دکھ سے، آنسوؤں سے رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، فہو کظیم، اور وہ غم کو اپنے دل میں چھپائے رہتے تھے ہر وقت، یعنی غم کو جو ہے، غم کے مارے وہ بوجھل ہوئے چلے جاتے تھے، اتنا زیادہ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد ستاتی تھی۔ قالوا تاللہ، تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین۔ اب یہ آپ ان کی بدتمیزی دیکھیے کہ خود یوسف علیہ السلام کو ان سے دور کیا، اور پھر اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ تو، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ گھل کر موت کے قریب ہو جائیں، اپنے آپ کو مار ڈالنا ہے کیا، یا ہلاک ہی ہو جائیں گے، کیوں یوسف کو یاد کیے چلے جا رہے ہیں؟ یعنی ان کے اندر کوئی احساس نہیں ہے کہ وہ باپ جو ہے جس سے اس کا محبوب ترین بیٹا چھین لیا، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون، یعقوب نے کہا میں اپنا درد و غم، حزن اور علم، اپنا سارا دکھ درد اللہ سے کہتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ کیا جانتے تھے حضرت یوسف کے بارے میں؟ حضرت یعقوب کیا جانتے تھے؟ جی وہ یہ جانتے تھے کہ ان کو ایک خواب دکھایا گیا ہے کہ جس کے اندر سورج چاند ستارے سجدہ کر رہے ہیں، ان کو ایک عظمت ملے گی، ان کو ایک رتبہ ملے گا، ان کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، ٹھیک ہے۔ وہ اصلی چیز جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔ اور پھر بھی دیکھیں اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا پتہ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے نہ مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ باپ پھر بھی نا امید نہیں ہے، بیٹوں کو روانہ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں بس تم جاؤ ان کا، دونوں بھائیوں کا کھوج لگاؤ۔ لیکن اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بس وہ لوگ تیسری بار عزیز کے پاس پہنچے تو کہا اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال بہت ہی تکلیف میں ہیں، اور ہم
پونجی بھی حقیر سی لائے ہیں، لیکن آپ ہمیں پورا غلہ دیجیے اور ہم پر صدقہ کیجیے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ اب باپ کس لیے بھیج رہے ہیں؟ بیٹوں کی کھوج لگانے کے لیے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی۔ یہ لوگ جا کے کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو تکلیف ہے وہ غلے کی تکلیف بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں تو قحط شادی ہوئی ہوئی ہے، تو آپ ہمیں، ہمارے پاس پیسے تو نہیں ہیں لیکن آپ ہمیں غلہ پورا دے دیں۔ ان کی آپ سوچئے ذرا شخصیت کس قدر غلیظ قسم کی شخصیت دکھائی ہے کہ وہاں پر بھی ان کو اپنے باپ کی کوئی فکر نہیں ہے، بھائیوں کو ڈھونڈنے کی فکر نہیں ہے، ان کو واپس لے جانے کی نہیں ہے، بس ان کو کیا ہے کہ غلہ مل جائے، ہم پر صدقہ کر دیں۔ ہم یوسف نے کہا اب دیکھیں یہاں پر اب انتہا ہو چکی ہے نا، ایکسٹریم درجے پہ پہنچ چکے ہیں بھائی کہ ان کو کوئی خیال ہی نہیں ہے چھوٹے بھائی کا بھی۔ تو فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذا انتم جاہلون، یوسف نے کہا تم لوگوں نے نادانی میں یوسف کے اور اس کے بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا وہ کیا تمہیں یاد ہے؟ تو ایکسٹریم درجے کی نیکی دیکھیے، اف دیکھیں ذرا، یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم اتنے فضول ہو، تم اتنے خراب ہو اور تم نے یہ کیا وہ کیا، بلکہ کہہ رہے ہیں نادانی میں تم نے کر دیا، تمہیں پتہ نہیں تھا، تم جہالت میں تم نے وہ کر دیا۔ قالوا انک لانت یوسف، انہوں نے کہا کیا آپ ہی بالیقین یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، تو انہوں نے کہا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ دیکھیں ذرا، ان کی نہ کوئی غلطی بیان کی، نہ ان سے کوئی بھائیوں سے شکایت کر رہے ہیں، نہ اللہ کی طرف کوئی کسی قسم کا شکایت کا جملہ کہ مجھے اتنے عرصے جیل میں رہنا پڑا، مجھے غلامی میں رہنا پڑا، تم لوگوں نے کیا میرے ساتھ کیا، کچھ بھی نہیں بولے، بلکہ کیا فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے، ہم کہ اتنا بڑا میرے اوپر احسان کیا ہے۔ بے شک جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو یقیناً اللہ اچھے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فوقیت دی اور ہم لوگ بے شک گناہ گار تھے۔ یوسف نے کہا آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اعلیٰ ترین کردار، کہ اتنا زبردست اخلاق کہ اتنی خرابیوں کے باوجود جو بھائیوں نے ان کے ساتھ کیں اور ہر طرح سے تکلیفیں دیں، ان کو گھر سے نکالا، کنویں میں پھینک دیا، اور پھر بھی وہ کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پاور ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس پوزیشن ہے، وہ پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں، قال لا تثریب علیکم اليوم، علیکم اليوم، کہ آج تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے، آج تمہاری کوئی پوچھ نہیں کی جا رہی ہوگی، یعنی تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ ارحم الراحمین، اور وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اتنی بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر یہ رحمت ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، ان کا دل اتنا بڑا ہے کہ وہ لوگوں کو معاف صرف نہیں کر رہے اپنے بھائیوں کو، بلکہ ان کے لیے معافی کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کوئی اتنا اعلیٰ ظرف والا ہو سکتا ہے؟ آپ خود بتائیے کہ اللہ سے ان کے لیے معافی مانگ رہے ہیں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں، اپنی قمیص دے دیتے ہیں، اذهبوا بقمیصی، جاؤ میری قمیص لے جاؤ، اسے ابا کے چہرے پر ڈال دو اور ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور تم لوگ اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ تو یہاں پر جواب آ جاتا ہے یوسف علیہ السلام کے جو حکم کے اوپر یہ اپنے سارے اہل و عیال کو لے کے مصر آئے تھے، اور یہاں سے پھر بنی اسرائیل کی کہانی شروع ہوتی ہے، جو مصر کے اندر آباد جب ہوئے تو جس کا سوال جو ہے وہ شروع میں کیا گیا تھا اور جس کے جواب میں سورہ یوسف نازل ہوئی۔ بیسکلی تو سورہ یوسف میں بتانا مراد تھا کہ بھائی اپنے سگے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کر سکتے ہیں خونی رشتوں کے ساتھ، اور جو قریش بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے۔ اور جب قافلہ مصر سے وہ روانہ ہوا تو ان کے باپ یعقوب نے اپنے بال بچوں سے کہا کہ اگر تم میری عقل کو کچھ جج نہ کرو، یعنی تم مجھے کچھ وہ نہ سمجھو، تو میں تو تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ان کے گھر والوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو اپنی پرانی خام خیالی میں ہی اب تک مبتلا ہیں۔ آپ سوچیں کہ حضرت یعقوب نے اس طرح کی بات پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ ایک میریکل تھا کہ ابھی وہ قافلہ مصر سے نکلا تھا اور وہاں اتنے میل دور جو ہے وہ حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کا احساس ہو گیا، ان کی خوشبو آ گئی، اور اس میریکل کو گھر والے ہی خام خیالی کہہ رہے ہیں، کہ یہ آپ تو کھسک گئے ہیں، کیا سٹھیا گئے ہیں کہ یوسف کی بات کر رہے ہیں۔ تو
یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے سوچیں، اپنے گھر والوں سے اس قسم کا ان کو رویہ مل رہا ہے، تو کیسے انسان ایکسپیکٹ کرتا رہے کہ جی اس کو جو ہے وہ عزت ملے گی معاشرے سے یا گھر والوں سے؟ وہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتا، جبکہ انبیاء کے ساتھ ایسی ایسی چیزیں ہوئی ہیں اور انہوں نے برداشت کیا اور انہوں نے صبر کیا۔ تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ قسم ہے آپ تو اپنی پرانی خام خیالی میں اب تک مبتلا ہیں، پس جب خوشخبری دینے والا آیا اور قمیص کو ان کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یعقوب نے بیٹوں سے کہا، کیا میں نے تم لوگوں سے کہا نہیں تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا، اے ابا، آپ اللہ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا کیجیے، کہ ہم یقیناً خطا کار تھے، یعنی ہم سے غلطی ہوئی تھی۔ یعقوب نے کہا، میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، وہ بے شک بڑا معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا۔ نبیوں کا طریقہ پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ جو دل میں جن کی نیکی ہوتی ہے، وہ اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کو بھی نہ صرف معاف کر دیتے ہیں، بلکہ جو ظلم کر رہا ہوتا ہے جب وہ ان کو نظر آتا ہے کہ وہ اب سیدھے راستے پہ آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا اللہ کی طرف سے ایک یہ، آپ سوچے نا، حیران کر دینے والی چیز ہے، اتنی بڑی حیران کر دینے والی چیز ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس نے ہمارے ساتھ، یہ بیٹوں نے باپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، کیسے ظلم نہیں کیے، باپ کو کیسے اذیتیں نہیں دیں، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عنقریب، یعنی عنقریب سے مراد کی شاید تہجد کے وقت، رات کے وقت اللہ سے تمہارے گناہوں کی معافی مانگوں گا۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ، بس جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اپنے والدین کو اپنے قریب کیا اور کہا، آپ لوگ شہر میں داخل ہوں، اگر اللہ چاہے گا تو امن کے ساتھ رہیں گے۔ اور اپنے والدین کو شاہی تخت پر جگہ دی، اپنے ساتھ بٹھایا۔ کتنا عزت اور تکریم دی نا! حالانکہ آپ اگر سوچیں تو یہ لوگ سب ایک گاؤں سے آ رہے تھے، اور مصر جو ہے وہ کلچر کا اور ترقی کا ایک بہت ہی وہ تھا، بومنگ سٹی تھا، اور وہاں پر وہ اس ملک کے اندر وہ کچھ سمجھیے آپ کہ وہ ایک طرح سے سپر پاور تھی وہاں پر۔ کیا کیا لوگ دور دور سے آ کے جو ہے وہ غلہ لے کے جا رہے تھے، اور ہر طرح سے وہاں پر دولت کی ریل پیل تھی، اور وہ شاہی تخت وہاں پر انہوں نے اپنے والدین کو بٹھایا، اور سبوں نے ان کو سجدہ کیا۔ تو یہ سجدہ جو تھا، یہ سجدہ تعظیمی کیا جاتا تھا اس وقت کے جو امراء ہوتے تھے مصر کے اندر، یا جو بادشاہ ہوتے تھے، ان کو ایک سجدہ تعظیمی کیا جاتا تھا۔ اور جب حضرت یوسف کے والدین اور بھائی ان کے پاس آئے تو یہ جب سجدہ ہوا تو یوسف نے کہا، اے ابا، میرے گزشتہ خواب کی یہی تعبیر ہے، یعنی جو میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا یہ اس کی تعبیر ہے، اللہ نے اسے سچ کر دکھایا، اور مجھ پر اللہ نے بڑا احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکالا اور آپ سب کو ادھر سے، یعنی بادیہ سے یہاں پہنچایا، یعنی اتنی دور سے ایک دور دراز بستی سے جو ہے وہ یہاں پر مصر لے آئے۔ اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا تھا۔ سوچئے ذرا، اس میں بھی شیطان کو کہہ رہے ہیں، بھائیوں کو کوئی بلیم نہیں دے رہے۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کی نہایت اچھی تدبیر کرتا ہے، بے شک وہ بڑا جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ تہذیب اور تمدن اور ترقی کرتا ہوا ملک ہے، جو ترقی یافتہ ملک ہے، اور اب انہوں نے یہ بہتر سمجھا کیونکہ یوسف علیہ السلام نے وہیں پہ ڈیوٹی کرنی تھی، اور اپنی پوری فیملی کو وہاں پر لا کے بسایا تاکہ ان کا ایک بہتر سٹیٹس ہو، بہتر ان کو زندگی مل سکے، اور ان کو جو ہے وہ غلے کی اور کسی چیز کی اب کمی نہ رہے، اور وہ بھی اسی طرح سے عیش میں اور آرام میں رہ سکیں جیسے کہ حضرت عمر رہ رہے تھے۔ ربی قد آتیننی من الملکی وعلمتنی من تعویل الاحادیث، میرے رب تو نے مجھے بادشاہت عطا کی اور خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، اور اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا یار و مددگار ہے۔ تو مجھے بحیثیت مسلمان دنیا سے اٹھا اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ یعنی اب یہ ایک عظیم ترین کامیابی ہے اور اتنا خوشی کا موقع ہے۔ اس کے اوپر بھی دیکھیے موت کو یاد کر رہے ہیں، رب سے ملاقات کو یاد کر رہے ہیں، الحقنی بالصالحین، توفنی مسلمہ، یعنی یہ سارے آ کے اس وقت مل رہے ہیں۔ تو سیلیبریشن کے وقت بھی بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد، دعائیں، اور موت کو نہ بھولا جائے، ٹھیک ہے؟ اس وقت خوشی میں انسان ایسے
پاگل نہ ہو جائے کہ وہ یہی اس کو یاد نہ رہے کہ اس کو موت آنی ہے۔ اب یہاں پر خاص طور پر یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ آ، یہ جو غیب کی خبریں ہیں جو ابھی بتائی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اس کے بارے میں نہ قریش کو کوئی علم تھا اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے؟ اور یہ بالکل ایک انہونی بات آپ سمجھیے کہ یہ ایک نئی سٹوری پتہ چلی کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ مصر پہنچے کس طرح سے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کو بذریعہ وحی بتاتے ہیں، اور جب وہ بطور سازش اپنے ارادے پر متفق ہو رہے تھے تو آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اور آپ کی خواہش کے باوجود اکثر بیشتر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور دعوت و تبلیغ کے کام پر آپ ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے۔ یہ قرآن تو اہل جہان کے لیے حق بات کی یاد دہانی ہے، اور آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے وہ لوگ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ مشرک ہوتے ہیں۔ کیا وہ اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے کہ ان پر اللہ کا کوئی ایسا عذاب آ جائے جو انہیں ڈھانک لے، یا قیامت ہی اچانک آ جائے اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو؟ آپ کہہ دیجئے یہی دین اسلام میری راہ ہے، میں اور میرے ماننے والے لوگوں کو اللہ کی طرف دلیل و برہان کی روشنی میں بلاتے ہیں، اور اللہ کی ذات بے عیب ہے، میں مشرکوں سے نہیں ہوں۔ اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے انبیاء بھیجے سبھی شہر کے رہنے والوں میں سے مرد تھے جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو کافر قومیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ اور اہل تقوی کے لیے یقیناً آخرت کی منزل بہت ہی اچھی ہوگی۔ کیا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ حتیٰ اذا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، یہاں تک کہ جب انبیاء پر نا امیدی چھانے لگی اور ان کی قوم نے سمجھا کہ عذاب کا وعدہ تو جھوٹا تھا، تو ہماری مدد ان کے پاس آ گئی، یعنی انبیاء کو پھر اس وقت ہم نے مدد بھیجی، پھر ہم نے جسے چاہا نجات دی، اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل طور پر تکلیفیں دے رہے تھے، اذیتیں دے رہے تھے، اور اب یہاں کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے ساتھ کر رہے تھے، تم نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی حرکتیں کر رکھی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ تم سمجھنے لگو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد نہیں پہنچائیں گے اور تمہارے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ تم ایسے بے خوف ہو کے نہ بیٹھو، بلکہ ہم مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں، عذاب ضرور پہنچاتے ہیں، ٹالتے نہیں ہیں۔ یقیناً ان قوموں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے بہت ہی عبرت ہے۔ عقل والے کیا کریں گے؟ اس سے لیسن لرن کریں گے۔ یہ قرآن کوئی ایسا کلام نہیں ہے جسے کسی نے گھڑ لیا، یہ تو آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے نازل ہو چکی، اور اس میں ہر بات کی تفصیل ہے۔ تو خاص طور پر کیا ہے وہ تفصیل کلی شیء، چاہے کوئی کائنات کی ہو، چاہے کوئی احکامات کے بارے میں ہو، چاہے زمین، چاہے آسمان، چاہے سمندر، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتا دیا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایک ایسی قوم کے لیے جو ایمان لے کے آتی ہے۔ تو جو ایمان والے لوگ ہیں اس کو اس کتاب سے رحمت بھی ملتی ہے، برکتیں بھی ملتی ہیں، اور ہدایت اور گائیڈنس بھی جو ہے وہ اسی کتاب سے، اس قرآن سے مل جاتی ہے۔